रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जी शुरू करें अपनी क्लास। सूरत अल-हिज्र का हम मुताला कर रहे थे। आयत नंबर 26 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिन मिन हमाइन मस्नून। और हमने इंसान को सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। वलजान्न खलक़नाहु मिन क़ब्ल मिन नारिस समूम। और जिन्नात को इससे पहले हमने लौ की आग से पैदा किया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसालिन मिन हमाइन मस्नून। और वो वक्त याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा था कि मैं गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से एक बशर को पैदा करने वाला हूँ। फ़इज़ा सव्वयतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अऊ लहु साजिदीन। लिहाजा जब मैं उनको पूरी तरह बना लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन। चुनाचे सब के सब फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इबलीस, सवाए इबलीस के। अबा अन यकून मअस साजिदीन, कि उसने सजदा करने वालों में शामिल होने से इनकार कर दिया। क़ाल या इबलीस मा लका अल्ला तकून मअस साजिदीन। अल्लाह ने कहा, इबलीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। क़ाल लम अकुन लिअस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमाइन मस्नून। उसने कहा कि मैं ऐसा गिरा हुआ नहीं हूँ कि एक ऐसे बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है। क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो यहाँ से निकल जा क्योंकि तू मरदूद हो गया है। व इन्ना अलैका लअनता इला यौमिद्दीन, और तुझ पर क़यामत के दिन तक फटकार पड़ी रहेगी। क़ाल रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। कहने लगा, या रब फिर मुझे उस दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दे जब लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन। अल्लाह ने फरमाया कि जा फिर तुझे मोहलत तो दे दी गई। इला यौमिल वक़्तिल मालूम, मगर एक ऐसी मियाद के वक्त तक जो हमें मालूम है। क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्ज़ि व लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा, या रब क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया है इसलिए अब मैं कसम खाता हूँ कि उन इंसानों के लिए दुनिया में दिलकशी पैदा करूंगा और उन सबको गुमराह करके रहूंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने उनमें से अपने लिए खास बना लिया हो। क़ाल हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तक़ीम। अल्लाह ने फरमाया, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। क़ाल हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तक़ीम। अल्लाह ने फरमाया, ये है वो सीधा रास्ता जो मुझ तक पहुँचता है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन। यकीन रखो कि जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा सवाए उन लोगों के जो तेरे पीछे चलेंगे। व इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन, और जहन्नम ऐसे लोगों का तयशुदा ठिकाना है। लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे में दाखिले के लिए उन दोज़खियों का एक एक ग्रोह बांट दिया गया है। यहाँ पर इन आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, देखिए। अल्लाह ने क्या फरमाया, मैंने इंसान को एक खनखनाते हुए गारे से पैदा किया और जिन को भी बनाया मैंने लौ की आग से। ठीक है, निसरती हुई आग से पैदा किया। और फिर अल्लाह ने क्या फरमाया कि फरिश्तों को अल्लाह ने फिर फरमाया कि मैं एक बशर को बनाने लगा हूँ खनखनाते हुए गारे से, तो मैं इसे ठीक कर दूंगा तो उसमें फूंक दूंगा उसमें अपनी जान से, अपनी रूह ही। ठीक है, तो वो सब के सब
ان کو کیا ہوا کہ تو گر پڑو ان کے آگے سجدہ کرنے کے لیے. اب یہاں پہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی اس کو ان کے اندر سے اپنی جان ڈال دوں گا، اس میں اپنی جان سے ان کو پھونک دوں گا اس میں اپنی جان. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے روح کا آپ جانتے ہیں وہ انسان کے اندر ایک چیز ہے، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. اور علماء کرام اور مفسرین تفسیر لکھنے والے امام قرطبی، امام علامہ علوسی اور دوسرے علماء کرام جو ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو یہاں پر کئی اقوال ہیں اور یہ بہت ہی ایسی بحث ہے جو عقائد کے حوالے سے اس میں ذکر کی جاتی ہے. اور مطلب یہ بہت ہی کیا دقیق یہ بحث ہے اور الفاظ بھی کچھ ایسے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو مختصر بات ہے کہ روح کا تعلق اور نفس کا تعلق کس چیز سے ہے. روح کو کیا کہتے ہیں کہ روح ایک لطیف ہے جسم، ٹھیک ہے، جس میں لطیف قرار دیتے ہیں. جو جمہور علماء کرام روح کو ایک لطیف جسم قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اسی سے مراد ہے نفخ کے معنی ہے پھونک مارنے کے. تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ اس لطیف جسم میں پھونک مارنا پھر ظاہر کیا جائے گا کہ اس میں ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پھر حضرت قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک علوی اور ایک سفلی. ٹھیک ہے، علوی کہتے ہیں اونچے کو، سفل کہتے ہیں نیچے کو. تو روح علوی علوی ہے ایک سفلا ہے، سفلا نیچے کو کہتے ہیں. اب ادھر سے آپ اندازہ لگا لیں، ایک کا تعلق کیا ہے جو آسمان تک پہنچ جائے گی روح، اور ایک انسان کے اندر موجود یعنی جو جسم انسانی ہے، انسان کا جسم ہے، اس کو روح سفلی کہیں گے. اسی کو میں نے یہ بہت آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دیا، تو حالانکہ بہت ہی یہ ذرا مشکل بحث ہے. یہاں پہ جو تحقیق انہوں نے کی وہ کیا فرماتے ہیں، روح علوی مادہ سے مجرد اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کی حقیقت کا ادراک مشکل ہے. اہل کشف کو اس کا اصل مقام عرش کے اوپر دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ عرش سے زیادہ لطیف ہے. اور روح علوی بنظر کشفی یعنی کشف کی نگاہ سے اوپر 5 درجات میں محسوس کی جاتی ہے. یعنی اس کے 5 درجات ہیں روح علوی کے. وہ 5 درجات کیا ہیں؟ قلب ہے، روح ہے، سر، خفی اور پھر اخفا. ٹھیک ہے، یہ 5 درجات ہیں، قلب، روح، سر اور پھر خفی اور پھر اخفا. اور یہ سب عالم امر کے جو عالم امر ہے، عالم بالا میں اس کے لطائف میں سے ہیں، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے. قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ اللہ جو روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ اللہ کے امر میں سے ہے. اور روح سفلی وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ بخار لطیف ہے جو بدن انسانی کے عناصر اربع آگ، پانی، مٹی، ہوا سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی روح سفلی کو نفس کہا جاتا ہے. یہ نفس جو ہے وہ روح سفلی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو روح سفلی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفس ہے، اس کی کیفیات کے ساتھ اس کو پھر روح علوی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اس کا تعلق بدن انسانی سے کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جس کا سب سے پہلا جو ہے وہ مضغہ قلب ہے. مضغہ یعنی قرآن میں جو ذکر آیا ہے کہ اللہ نے کیسے اس کو پیدا کیا کہ وہ ایک لوتھڑا تھا، مضغہ تھا، اس کو مضغہ قلبیت سے اس کا تعلق پیدا کر دیے اور اسی تعلق کا نام پھر زندگی دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اب کیا ہے، روح سفلی جو بنی تو پھر اس کے تعلق سے سب سے پہلے پھر کیا ہوا، انسان کے قلب میں حیات ہوئی اور وہ ادراک پیدا ہوئے، جو جس کو پھر نفس نے جو کیا کیا، کس سے حاصل کیا ہے، روح علوی سے حاصل کیا ہے. اور پھر وہ پورے بدن میں پھیل گئی، سرایت کر گئی. ٹھیک ہے، اور پھر وہ یعنی پورے بدن کے ہر حصے میں پہنچ گئی وہ روح سفلی کے، روح جو علوی تھی. تو اسی روح سفلی کے انسانی بدن میں سرایت کرنے کو نفخ روح سے تعبیر کیا گیا. ٹھیک ہے، نفخ روح سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ روح کو اپنی طرف منسوخ کر کے میں روح ہی کیوں فرمایا یہ کہ تمام جو مخلوقات ہیں اس میں روح انسانی کا شرف اعلیٰ ہونا یعنی اشرف ہونا
سب سے زیادہ جتنی بھی روحیں ہیں دنیا میں، ان میں سب سے کیا ہے وہ اشرف و اعلیٰ وہ کس کی روح ہے؟ وہ انسان کی روح ہے. اس لیے فرمایا میں روحی، یعنی میں نے اپنی جو ہے وہ جان سے اس میں پھونک ماری ہے، اس میں اور پھونک دوں اس میں اپنی جان. جی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. ٹائپ ہی کر دیا کریں. جی جی آ رہی ہے آواز بالکل صحیح آ رہی. ہاں جی آگے دیکھیے. اب ہمیں کیا مطلب ہے کہ انسان کی پیدائش میں جو غالب یہاں پہ عنصر بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ مٹی ہے. اس میں تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کو مٹی کی طرف منسوخ کیا کہ من صلصال من حمأ مسنون، اس کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے. آپ مٹی سے تو پیدا ہوا ہے، لیکن پھر اس میں آپ نے جان لیا کہ اس میں 10 چیزیں کا مجموعہ ہے. انسان کا جو انسان کی جو جسم ہے وہ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ 4 عنصر، آگ، پانی، مٹی اور ہوا. ٹھیک ہے. اور ان چاروں چیزوں سے پیدا ہونے والی جو کہتے ہیں لطیف چیز ہے اس کو وہ ہے سفلہ یا نفس کہتے ہیں. نفس بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور عالم عامر کی 5 چیزیں جو میں نے بتائی وہ ہے قلب، روح، یعنی دل میں ہمارے بات آ رہی ہے. دل میں کیا چیز خیالات آتے ہیں کہ حدیث میں بھی لفظ استعمال ہوا نا، یا مقلب القلب ثبت قلبی علی دینک. قلب ہے کیا چیز؟ یہ تو ایک لوٹڑا کا ہے نا جس سے ہمیں خون گزرتا ہے، خون صاف ہوتا ہے. لیکن اصل میں کیا ہے وہ جو محسوس ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں میرے دل نے محسوس کیا، میرے دل نے کہا کہ میں کھاؤں اور یہ چیز نہ کھاؤں، میرا دل کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں نہ کروں. وہ کیا ہے وہ احساس؟ وہ ہے عالم امر کی ہی لطائف میں سے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. قلب، روح، سر، خفی اور اخفا. ٹھیک ہے. تو اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی جامعیت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کو نور معرفت دی اور اس کو عشق و محبت کا اللہ تعالیٰ نے محتمل بنایا کہ وہ اس قابل ہے، اور اس میں اتنی سمجھ رکھی. اسی لیے دوسری مخلوقات میں اتنی سمجھ نہیں رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو محبت کرنے کی کیفیت ہے اور معرفت کسی چیز کو حاصل کرنا اور عقل رکھی. تو اسی لیے اللہ نے انسان کے آگے کہا کہ وہ سجدہ کرو. فرشتوں کا کہ ایسی مخلوق ہے اس کو عزت بخشی گئی ہے کہ یہ مجھ سے محبت کریں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر المرء مع من احبا، یعنی ہر انسان اس فرد کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حدیث شریف ہم نے سن کر، یہ کال سن کر ہم اتنا خوش ہوئے کہ ہم اس سے پہلے کسی کال سے اتنا نہیں خوش ہوئے تھے. یہ نہیں بات کہ وہ خوش نہیں ہوئے، لیکن اتنا زیادہ خوش کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. ہمیں اتنا موقع مل جائے گا کہ ہم ان کو دیکھ سکیں، ان سے بات کر سکیں، ان کے درجے پہ جا کر ہم ان سے مل سکیں. ٹھیک ہے. اس خوشی، اس میں اتنی زیادہ خوشی یہ صحابہ کرام کو ہوئی تھی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس طریقے کا میں یہ جو مخلوق پیدا کر رہا ہوں، اور وہ قابلیت ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی اس کو معیت یعنی مدد حاصل ہوگی اس مخلوق کی یعنی انسان کی. تو پھر اس لیے فرمایا فقعوا له ساجدین کہ اب اس کے لیے سجدہ کرو. ٹھیک ہے. پھر اب یہ حکم سجدہ کس کو دیا تھا؟ فرشتوں کو دیا تھا، لیکن اب ابلیس بھی اس میں طبعاً شامل ہو گیا. ٹھیک ہے. جیسے یہاں سورہ اعراف میں کیا فرمایا؟ ما منعک الا تسجد اذا امرتک. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی حکم دیا گیا تھا، لیکن اس آیت میں جو آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ سجدہ فرشتوں کو دیا گیا، اور پھر لیکن جو شیطان ہے اس سے انکار کر دیا. اس کا پھر کیا ہے؟ اس کا کیا جواب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی اصالتاً یعنی خاص طور پر یہ فرشتوں کو ہی حکم دیا گیا تھا، لیکن طبعاً یعنی ان کے پیچھے، یا طبعاً کہتے ہیں کہ اس کے اندر داخل ہو جانا. فرشتہ بھی اس حکم میں جو شیطان تھا وہ بھی اس کے حکم میں داخل تھا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کے لیے اپنے بزرگ ترین جو مخلوق تھی فرشتوں ان کو حکم دیا، تو پھر دوسری مخلوقات کو تو اس میں شامل ہونا ہی تھا نا، اس میں ابلیس بھی پھر شامل تھا۔ تو اس لیے اب ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدے کا حکم ہی نہیں دیا گیا بھائی، ٹھیک ہے، بلکہ اسی وجہ سے وہ پھر یہ کہہ سکتا تھا کہ اس لیے مجھ پر جو تعمیل حکم کا ہے اس کا جرم عائد نہیں کریں، اس نے یہ حکم آپ نے دیا ہی نہیں، تو پھر میں کیوں اس کو کروں، اس کو اگر حکم دیتے تو پھر میں انکار کرتا تو پھر اور بات تھی۔ اسی طریقے سے ابھی قرآن میں بھی الفاظ استعمال ہوئے نا، ابا ان یکون مع الساجدین، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ نہیں فرمایا ابا ان یسجدا، ابا ان یسجدا کہ تم مع الساجدین کا لفظ آیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تم کیوں نہیں شامل ہوگے، تو اصل ساجدین تو فرشتے ہی تھے، مگر عقلاً لازم ہے کہ ابلیس ان میں موجود تھا تو اس کو بھی ان میں جو ہے وہ سجدہ کرنا چاہیے تھا، اس پر بھی وہ حکم لاگو ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کیا فرما رہے، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، کیا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ مخصوص بندے ہیں اور منتخب بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کہ وہ شیطان کا زور نہیں چلتا، اس کے مکر و فریب میں نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ اب اس سے تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں میں سب سے زیادہ نیک کون ہے، اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا پہ اس کا فریب چل گیا تھا شیطان کا، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ذکر ہے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ تمہیں شیطان نے جو ہے وہ اپنے رستے سے ہٹا دیا، او کما قال اللہ تعالی، مفہوم ذکر کر رہی ہوں، ببعض ما کسبوا، جو تم نے اپنے حصے کا جو ہے وہ جو پا لیا ہے سورہ آل عمران میں۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے شیطان کا جو فریب ہے ان پہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا پھر کیا جواب ہو سکتا ہے، آپ بتائیے ذرا اپنے ذہن کے مطابق آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے جواب میں؟ اہلیہ نعمان ہے موجود، جی اہلیہ نعمان آپ بتائیے۔ جی سوال دوبارہ بتائیں۔ یہ ہے کہ یہاں پر آیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بچوں پر منتخب بندوں پر شیطان فریب کیسے چل گیا شیطان کا، اور قرآن میں بھی ذکر ہے صحابہ کرام کے بھی اللہ نے فرمایا کہ انما استزلهم الشیطان، کہ انہوں نے شیطان نے ان کو جو ہے وہ ان پر زور چلایا، تو اب یہ کیا ہے اس فریب ان پر بھی چلا، اللہ تو فرماتے ہیں میرے بندوں پر تو نہیں چلے گا اس کا کوئی بھی زور، کیا معنی ہو سکتا ہے؟ بہک جاتا ہے انسان، تو شیطان کے باتوں میں آتا ہے۔ شیطان کی بات میں آ جاؤ، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تسلی یہ کہا تھا کہ تمہیں جی جی کون ہے بولیے۔ نجمہ عالمی بول رہی ہوں، شیطان نے بہکایا تھا کہ تمہیں یہ کھا لو گے تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ جی جی بالکل، تو وہ فریب میں آ گیا ہے نا، یہ مطلب اس کا فریب چل گیا، اسے جو دھوکا کیا اور جو فریب کیا، تو اللہ فرما رہے میرے بندوں پر نہیں چلے گا فریب، حالانکہ وہ حضرت آدم و حوا پہ چل گیا۔ کوئی آپ سے سوال کر لیتا تو اس کا کیا جواب ہوگا آپ کے؟ اللہ تو فرما رہے ہیں میرے بندوں پر تو نہیں چلے گا اس کا زور ذرا سا بھی، سمجھ رہے ہیں نا سوال؟ فریب میں آ جاتا ہے نا انسان بعض دفعہ، بعض دفعہ آ جاتا ہے۔ دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے کہ عقل کے اوپر اور قلب کے اوپر اس انسان کے ایسا تسلط نہیں کر سکتا شیطان کہ وہ اپنی غلطی پر متنبع بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اس کو توبہ نصیب نہ ہو۔ غلطی ہو جاتی ہے لیکن انسان توبہ کر لے تو پھر وہ پاک ہی ہے نا۔ شیطان اس وقت اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے اللہ کے آگے، لو جی پھر اللہ کا بندہ بن گیا، میں نے تو اسے اپنی طرف لے کے آ رہا تھا۔ تو یہ توبہ کا دروازہ ہم گنہگاروں کے لیے نہ کھلا ہوتا تو پھر کیا کیا سیگے استعمال کیے ہیں جی، اس نے کیا آپ پڑھ چکے نا صرف لأغوینہم، میں انہیں ضرور بضرور انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، پھر تو قید اس کا چڑھ جاتا، وہ تو لگا ہوا ہے، جب یہ آپ تاکید کے سیغے استعمال ہوئے اس نے کیے اس کے بارے میں کیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ صبح و شام ہر وقت لگا ہوا ہے انسان کو بہکانے پہ، ٹھیک ہے۔
بے شک تو آپ تو اللہ فرما رہے کہ میرے بندوں پہ تمہارا نہیں زور چلے گا، اور میرے بندے کون ہیں جو توبہ کر کے آ جائے. صحیح ہو گیا. تو اگر گناہ کر بیٹھے گا، اللہ سے مغفرت مان لے گا، وہ اللہ کا بندہ بن گیا. تو وہی خاص بندوں میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ بڑے کوئی ناؤز پہ میں ظالے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی جس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں دنیا زندگی میں، وہ تو نبی ہی ہیں جو پاک ہیں. ٹھیک ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بھی توبہ کر لی، اور اللہ نے ان کو خود الفاظ جو سکھائے کہ ان الفاظ کے ساتھ وہ توبہ کریں نا، اور اللہ نے پھر ان کی مغفرت فرمائی. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے بھی توبہ کر لی، اور اس طریقے سے وہ پھر شیطان کے مکر سے وہ پاک ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر معاف کر دیا. ٹھیک ہے، چلے جزاکم اللہ خیر. آگے دیکھیے جہنم کے بارے میں کیا فرمایا، لہا سبعۃ ابواب. اس میں امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ جہنم کے 7 دروازے اوپر نیچے 7 طبقات کے اعتبار سے ہیں. اور بعض نے اس کو کیا کہا کہ عام دروازوں کی طرح کہ ہر دروازہ خاص قسم کے مجرمین کے لیے رکھا جاتا ہے نا، اس طریقے سے عام دروازے ہیں. لیکن علی رضی اللہ عنہ کا قول کیا کہ اوپر نیچے 7 درجات ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، ان المتقین فی جنات وعیون. دوسری طرف متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے. ادخلوها بسلام آمنین. ان سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ. ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے. لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین. وہاں نہ کوئی تھکن ان کے پاس آئے گی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں. عربی میں دیکھیں، نبی عبادی، بتا دو میرے بندوں کو، انی، دیکھیں تاکید آئی، انا یہ آپ کو پتا ہے نا، یہ لفظ تاکید کے لیے، انی انا، میں ہی، انا الغفور الرحیم، یعنی اللہ نے اتنا تاکید کر کے فرمایا کہ میں ہی ہوں بخشنے والا بہت مہربان، میرے پاس ہی آئیں، میرے سے ہی بخشش طلب کریں. عربی کے اندر یہ سی کہ انی انا الغفور الرحیم. انی کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، انی غفور الرحیم، انی انا، میں ہی ہوں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا بچہ ڈر جاتا ہے، بیٹے میں ہوں نا، میں ہوں نا، کیوں ڈر رہے ہو آپ؟ اپنے سینی بہادر کی کہتے ہیں نا بیٹے میں ہی ہوں، آ جاؤ، آؤ میرے پاس آ جاؤ، کیوں ڈرنا کیوں ہے؟ تو اللہ فرماتے میں ہی ہوں، میں ہی بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے. سبحان اللہ. یہاں پر آپ نوٹ کریں، یہ اوپر کی آیت میں، آیت نمبر 49 میں 50 میں اللہ کیا کر رہے ہیں؟ غفور الرحیم کی صرف اپنی طرف اللہ نے منسوب کی، انی انا الغفور الرحیم. اور اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی صرف دیکھیے کہ جب عذاب کی بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا انا المعذب وان عذابی ہوا انا المعذب، یہ نہیں فرمایا کہ میں عذاب دینے والا ہوں. هو العذاب العلیم. عذاب کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، غفور الرحیم ہونے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. اور کیا فرمایا؟ یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے. اتنے رحیم ہے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ. تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر جو یہ بات ہو رہی ہے، آیت پیچھے آئے 47 پر آئے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. سینوں میں جو رنجش ہوگی دنیاوی لحاظ سے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ رنجش وغیرہ نکال دی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث شریف ہے، ان کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کے سامنے پانی کے 2 چشمے پیش کیے جائیں گے. پہلے چشمے سے وہ پانی پئیں گے تو ان سب کے دلوں سے باہمی رنجش جو کبھی دنیا میں پیش آئی تھی اور طبیعی طور پر اس کا اثر آخر تک جو موجود رہا، یعنی موت آنے سے پہلے بھی کسی نے جو برا کیا، اس کی دل میں رنجش تھی، کوئی مسئلہ تھا اور وہ فوت ہو گیا اسی حال میں، تو وہ بھی سب دھل جائے گا. اور سب کے دلوں میں باہمی، کیونکہ دیکھیں باہمی رنجش، آپ کو کسی سے تکلیف پہنچی ہے، بہن بھائی سے، اولاد سے،
کسی سے بھی، تو آپ کے دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی تکلیف ایک عذاب ہی ہے انسان کے لیے، اور جنت جو ہے وہ ہر تکلیف سے پاک ہے بے شک۔ تو یہاں پر ایک اور حدیث شریف میں بھی ذکر آتا ہے نا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر کینہ ہوگا تو کسی مسلمان سے کینہ ہوگا تو جنت میں نہ جائے گا۔ اس سے مراد کون سا کینہ ہے؟ جو دنیاوی غرض کے لیے ہو، کینہ اور بغض کون سا ہے؟ جو دنیاوی غرض کے لیے ہو اور اپنے اختیار اور قصد و اختیار کے ساتھ وہ ہم اپنے دل میں رکھیں، ٹھیک ہے، بھولے نہ۔ اور وہ اس کی وجہ سے کیا کہتا ہے کہ ہر وقت انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ جب موقع پائے گا تو اپنے دشمن کو تکلیف دے گا یا نقصان پہنچائے گا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کہا کہ وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہے وہ یہاں پر یعنی اہل جنت کے دلوں سے وہ جو رنجش ہے، جو دل کا تنگ ہونا ہے کسی کی وجہ سے، وہ بھی دور کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کا بھی ایک قول ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں اور طلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دلوں کا غبار جنت میں داخلے کے وقت دور کر دیا جائے گا۔ یہ وہ اشارہ کس طرف ہے؟ جو مشاجرات صحابہ ہوئی تھی، اختلافات تھے کچھ معاملات میں ان حضرات حضرت طلحہ زبیر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، تو خود فرماتے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا غبار جنت میں داخلے کے وقت ہمارے اوپر سے دور کر دیں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ اس آیت سے جنت کی دو خاصیت بتائی جا رہی۔ اول یہ کہ کبھی تھکان اور ذوق محسوس نہیں کریں گے، مطلب ہم تھوڑا سا کام کرے دیکھیں ہمیں تھکان ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کچھ زیادہ کام کر لیں تو ضعف یعنی کمزوری محسوس نہیں ہوگی، کوئی وٹامنس نہیں لینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں تو کیا ہے، محنت کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں فوراً سے کچھ نہ کچھ، یا فوراً سے ہم عورتوں کا کیا کام ہے، جسم میں درد شروع ہو گئی، سارا دن کچن میں تھے، بچوں کو دیکھ رہے تھے، لو جی رات سونے سے پہلے پیناڈول کھا لو۔ جنت میں کوئی پیناڈول نہیں ہے، جنت میں صرف سکون ہی سکون ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کی تیاری ہے یہ جو تھکان ہے، اور اس پہ اس خدمت پہ بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے، اس پہ بھی ہمیں صبر کرنا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں صلہ اس کا مانگنا ہے۔ اچھا اور دوسری بات یہاں پہ کیا معلوم ہوئی کہ جو یہ آرام و راحت ہے اور نعمتیں ہیں وہاں کسی کو ملیں گی، کسی اور پھر وہ دائمی نہیں ہوں گی، تو یہ تو غلط، یہ تو یعنی وہ نعمتیں جو ہوں گی وہ دائمی ہوں گی۔ آپ سے کوئی چیز دے کر وہ کہے کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے دی جا رہی ہے، تو وہ نعمت کا وہ مزہ کب تک آئے گا؟ 2 گھنٹے تک آپ کو پتہ ہوگا، بعد میں اداسی ہوگی بھی یہ تو مجھ سے چھین لی جائے گی، تو وہ نعمتیں کبھی کم نہیں ہوں گی، اس کو اس جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن میں، ان ھذا رزقنا ما له من نفاد، یعنی یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر کیا فرمایا، وما هم منها بمخرجین، یعنی ان کو کبھی نعمتوں سے، اللہ اکبر۔ اور دنیا کے معاملات دیکھیں، آگے کوئی بڑے سے بڑا بھی نام مل جائے، راحت ہی مل جائے، تو ہمیں خطرہ لگا رہتا ہے، یا میں اس کو چھوڑ جاؤں گا اس نعمت کو، یا یہ نعمت جو ہے مجھ سے چھین لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو بہت زیادہ نعمتیں مل بھی جائیں پھر بھی پتہ ہے خطرہ ہے کہ ایک دن مر جانا ہی ساری چیزیں مجھ سے، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور جنت میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ موت کو بھی اللہ نے موت دے دینی ہے اور سب کچھ ختم، اس طرح کا معاملہ ہو جانا، انسان ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اور دوسرا احتمال کیا ہے کہ نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوگی، نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یعنی وہ خود ہی انسان جو ہے وہ وہاں پر رہتے رہتے اکتائے گا بھی نہیں، لا یبغون عنہا حولا، یعنی یہ لوگ بھی وہاں سے پلٹ کر آنے کی کبھی خواہش نہیں کریں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ نعمتوں میں رہتے ہیں کہ وہ کہیں گے بھئی ہم تو اکتا گئے، ایسا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ اپنی جنت میں ہمیں بھی جو ہے وہ حصہ دے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔